बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हम लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहता हूँ कि कल इसी वक्त ये सेशन मुनक़िद होना था पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी की मुनासबत से जदीद उर्दू शायरी पर उर्दू दुनिया के मुमताज़ तरीन नक्काद और अदीब और शायर प्रोफेसर शमीम हनफी साहब के साथ, लेकिन बदकिस्मती से कुछ तकनीकी वजह की बिना पर वो सेशन न हो सका। शमीम साहब अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप सबसे दोबारा माज़रत के साथ हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल जो गुफ्तगू हमने जदीद उर्दू शायरी और यौम आज़ादी के ताल्लुक से करनी थी वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कल एक रिश्ता मैंने एक तलाश किया था कि यौम आज़ादी और जदीद उर्दू शायरी पर बात करने में क्या मुनासिबत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क़याम था वो भी एक जदीद शायर के तख़य्युल का एक करिश्मा था। और जो जदीद शायरी थी वो जिस तरह क्लिशे से आज़ादी दिलाती थी, जिस तरह स्टीरियोटाइप से आज़ादी दिलाती थी, और इन स्टीरियोटाइप्स और मुख्तलिफ जो थीम स्ट्रक्चर्स हैं इनके इस्तेमाल से आज़ादी दिलाती थी, वो भी एक इस्तेमाल होता है, एक नफसियाती इस्तेमाल होता है या एक लिसानी इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह हमने भी जो जद्दोजहद की थी वो एक इस्तेमाल के खिलाफ की थी और आज़ादी हासिल की। उसमें अहम किरदार हमारे उन शायरों का भी था जो जदीद शायर थे। आज बस मैं ये कहना चाहता था, ना कहते हुए भी मैं कह गया। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा मौजू है जदीद उर्दू शायरी, और हमारे सामने उर्दू दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत जनाब शमीम हनफी साहब तशरीफ़ फरमा है। हम उनको खुश आमदीद भी कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। वो किसी रस्मी तारुफ से बेनियाज हैं। उर्दू दुनिया उन्हें अच्छी तरह जानती है और उर्दू दुनिया से बाहर भी शमीम साहब का कमाल ये है कि वो सिर्फ उर्दू दुनिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि जो दूसरी ज़ुबानें और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान की जो ज़ुबानें हैं उनका अदब तवातुर के साथ पढ़ते हैं और अपने मुताले में उर्दू पढ़ने वालों को शरीक करते हैं। फिर इनका आलमी अदब का जो मुताला है वो बहुत वसी है। 1960 के बाद जो नई शायरी की हमारे यहाँ तहरीक आई थी, और वही ज़माना शमीम साहब के उर्दू तनकीद में आने का था। और उन्होंने उन लोगों की तरह नहीं कि जो अपने ज़माने से सिर्फ असर कबूल करते हैं, उन्होंने अपने ज़माने की जो एक मख्फी शेरियात थी उसको समझने की कोशिश की और एक बहुत एक बुनियाद गुजार किस्म का जो काम किया, जो आज भी इनकी शनाख्त का सबसे बड़ा ज़रिया है। और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब में जदीदियत की फ़लसफ़ियाना असास, और उसी का एक अगला हिस्सा नई शेरी रिवायत। आज भी अगर हमें ये समझना है, ये नहीं कि जो 1960 में नई शेरी रिवायत सामने आई थी और जिसका जो ताल्लुक था आज़ाद और खाली से बनता था, और कहाँ बनता था कहाँ नहीं बनता था, तरकीब संधी से कैसे बनता था, और जो तसद्दुक़ सन खालिद के ज़रिए हमारे यहाँ शायरी आई थी उससे कैसे, फिर मीरा जी राशिद से होता हुआ उनके ज़माने ज़फ़र इकबाल, सलीम अहमद और मोहम्मद सलीम और रहमान, ज़ाहिर डार और बाकी किश्वर नईद, फहमीदा रियाज, और वहाँ से अख्तर एहसन, उन पर भी हम आज कुछ बात करेंगे, उनके दोस्त भी शामिल हैं और कुछ उन्होंने जिक्र भी किया है। तो उन्होंने उस पूरी जो शेरी रिवायत जो जदीदियत की उर्दू में कायम हुई उस पे बहुत एक जमकर और एक हकीकी मानों में आलमाना काम किया। आज भी अगर हमें समझना हो तो हम उस किताब की तरफ रुजू करते हैं कि हमारे यहाँ जदीदियत कैसे कायम हुई और जदीदियत के सिलसिले में जो मुख्तलिफ मुतसादिम और मुतज़ाद बयानिए थे उनकी क्या नौइयत थी और उनसे हम नंबरदाज़मा कैसे हो सकते हैं और कैसे एक तर्ज़ फ़िक्र कायम कर सकते हैं जिससे हम अपनी शायरी को समझ सकें। शमीम साहब ने इसके अलावा भी बहुत काम किया है। इन्होंने ड्रामे लिखे हैं, ड्रामों के इनके 3 मजमूए शाये हुए हैं, और इसके अलावा आखिरी पैर की दस्तक के नाम से इनका शेरी मजमूआ भी आया है, कुछ तराजुम भी किए हैं। ये रहते तो दिल्ली में हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक रहा और जामिया मिलिया में एक तवील अरसे तक तदरीस करते रहे, इलाहाबाद में रहे, फिर गोरखपुरी से ताल्लुक इनका कायम हुआ। लेकिन वो किसी एक खित्ते तक या किसी एक शहर तक महदूद नहीं है। शहर से मुझे याद आया कि शहर इनकी जो तनकीदी फ़िक्र है और इनकी जो तर्ज़ फ़िक्र बना है उसमें बहुत अहम किरदार रखता है। ना सिर्फ जदीदियत का जो इन्होंने फ़लसफ़ा हमारे सामने खोला है उसमें शहर एक गहरी मानवियत रखता है, बल्कि खुद
شہر سے ایک تعلق ہے اس جدید فکر کا بھی، اور انہوں نے کتاب ایک لکھی ہے جس کو اردو دنیا نے کم پڑھا، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت بڑی وہ کنٹریبیوشن ہے، شہر خوں آشام کے نام سے، جس میں کلکتہ کے حوالے سے انہوں نے مختلف جو زبانوں کے لکھنے والے شاعر ہیں ان کی نظموں کے ترجمے کیے ہیں، اور دو عالمانہ مضامین شہر اور کلکتہ کے تعلق سے، اور کلکتہ کی جو نمائندگی اردو ادب میں کئی طرح سے ہوئی ہے۔ میں ذرا طویل گفتگو کر گیا، میں شمیم صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جدید اردو شاعری، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ایک پرانا موضوع ہے، جدید اردو شاعری تو بھائی 1960 یا 80 تک تھا، اس کے بعد شاعری میں تبدیلی آئی، جس 60 کی دہائی کے لوگوں نے نئی شاعری کی تحریک چلائی، اور اپنے سے جو فی الفور پہلے کے پیش رو تھے ان کو ان سے انحراف کیا، اور افتخار جالب خاص طور پر تھے جنہوں نے نئے شاعر اور اس سے پہلے کے پیش رو کے درمیان جو رشتہ تھا وہ باپ اور بیٹے کا، ایک نافرمان بیٹا اپنے آپ کو کہا گیا، انیس ناگر نے بھی کہا، اور آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، 2020 میں بیٹھے ہیں، 15 اگست ہے، آپ کو یوم آزادی آپ کا مبارک ہو۔ تو ہم سب کو آپ بھی یوم مبارک ہو۔ آزادی، جی بہت شکریہ۔ تو آج ہم جب جدید اردو شاعری کہتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھے جدید اردو شاعری سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ہمیں کچھ اس سے ایک آگاہ کیجیے۔ نیئر، آپ کا میں بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے میرے لیے بڑے مہربان الفاظ کا استعمال کیا، جو مجھے تو یہ گمان ہو رہا تھا کسی اور کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ میرا تو بہت ہی معمولی سا کام ہے۔ میں نے ایک طالب علم کے طور پر زندگی گزاری، اور ظاہر ہے کہ تقریباً 50 برس یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے بعد مجھے ریٹائر ہوئے بھی 20 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو ایک بات میں، 2-3 چیزیں میں میرے خیال میں گفتگو شروع کرنے کے لیے میں نے اپنے ذہن میں مرتب کی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو تدریس کے طریقے ہیں ان میں ایک آموختہ بہت دہرایا جاتا ہے کہ جدید کا جہاں ذکر آیا فوراً ہم شروع ہو جاتے ہیں 19ویں صدی سے، جدید نظم کی تحریک، حالی آزاد، اور یہ وہ سب سلسلہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت تو آگے بھی بڑھتا ہے۔ آپ نے ایک نام لیا، مجھے بہت اچھا لگا، افتخار جالب کا۔ میرے ذہن میں 3 نام بیک وقت آتے ہیں، افتخار جالب، جیلانی کامران، اور تیسرا نام انیس ناگی کا، جو میرے دوست تھے بہرحال۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا، افتخار جالب نے تو خیر ایک کتاب مرتب کی تھی، نئی شاعری کے نام سے کی تھی انہوں نے، ظاہر ہے کہ آپ کی نظر سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب سلسلے ہیں، لیکن وقت تو آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی روایت چاہے جتنی قیمتی ہو، اپنے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں چھوڑ جاتی ہیں جس کو بعد کے آنے والے پورا کرتے ہیں۔ یہ میں میر و غالب کو بھی سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ ان کے بعد آنے والوں کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی نظر آئی ہوگی کہ ہمیں یہ کہنا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں وہاں نہیں ملا۔ یہ چیزیں بہت ایک تیسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی اصناف ہیں، نظم ہے، غزل ہے، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، سب کچھ، لیکن ساری صنفیں جو ہیں وہ آج کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کے زمانے کے لیے سب سے زیادہ میرے ذہن میں جو صنف جو ہے اپنی جگہ بناتی ہے وہ نظم کی صنف۔ غزل کا معاملہ یہ ہے کہ غزل میں ایک خرابی عجیب و غریب ہے کہ بہت جلد وہ پرانی ہو جاتی ہے، نئی سے نئی غزل پرانی ہو جاتی ہے، اس میں تکرار پیدا ہو جاتی ہے، بہت سے موضوعات ہوتے ہیں وہ ریپیٹ ہونے لگتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ غزل میں بھائی اختر الایمان نے تو یہاں تک کہا کہ غزل میں جو کچھ اچھا کہنا تھا غالب کہہ چکے، اب اس صنف کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی بچی۔ ظاہر وہ بھی ایک طرح کی زیادتی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے یہاں تو نظم کی صنف جو ہے میرے خیال میں غزل کی حیت نے، اور ردیف، قافیے کی پابندی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو غزل کے راستے کہیں نہ کہیں بند کیے ہیں۔ ہمارے زمانے کی شاعری کو بہرحال تلاش تھی
ایک ایسے اسلوب کی جہاں دروازے بند نہ ملیں، کہیں باہر نکلنے کا راستہ بھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال نظم میں زیادہ، گرچہ نظم میں بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے باکمال شعراء، بہت سے بزرگ شعراء جن کا میرے دل میں بہت احترام ہے، وہ نثری نظم کو اب تک شاعری نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک نظم اور نظم کی ایک بحث جو بڑی چلی تھی، نثر لطیف وہ کہتے تھے اس کو، یہ ساری چیزیں کہ بھئی یہ کیسے وہ ہے. لیکن بہرحال ہمارے زمانے میں شاعری بہت اچھی ہوئی ہے اور بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. خاص طور پر اگر ہم اپنے مختلف زبانوں کو اپنے پیش نظر رکھیں، ہندوستان پاکستان کی جو زبانیں ہیں، تو مجھے خیال آتا ہے کہ منظرنامہ واقعی بہت ہی دلچسپ بنتا ہے. جی، ایک میں اسی میں سے آپ کی بات میں سے میں آپ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، آپ نے اس میں لکھا ہے کہ بڑی شاعری کا تو زمانہ اب گزر گیا، اور آپ نے فراق صاحب کا ایک اقتباس بھی اس میں شامل کیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا. اور پھر آپ نے فرق کیا 3 آپ نے کہا جی بڑی شاعری تو گئی، لیکن نئی شاعری اور اچھی شاعری میں بھی بہت فرق ہے. تو یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ نئی شاعری اور اچھی شاعری میں یہ کیا 1960 کی شاعری کے حوالے سے تھا، یا آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرق ہے؟ یہ اسی زمانے کا ذکر ہے. جی جی. کہ نئی شاعری جو پیدا، اچھا دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ شاعری کی ایک روایت تو وہ ہوتی ہے جو یعنی کہنا چاہیے کہ بیرونی جو اس کا رنگ ہوتا ہے، یعنی باہر جو دکھائی دیتا ہے وہ. لیکن ایک روایت وہ بھی ہوتی ہے جو پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کہنا چاہیے کہ اس کا بیرونی صحن ہوتا ہے ہماری شاعری کا، اور ایک عقبی یا پچھواڑے کا حصہ ہوتا ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارے یہاں باہر کی چیزوں پر توجہ ہماری زیادہ ہوتی ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے اور کیا ہو رہا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بعض اصناف میں فکشن میں بھی یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے بولیوں کا ادب یا ان تمام چیزوں کو مغربی دنیا میں، اگر اب کوئٹزی نے جیسے مثال کے طور پر یہ کہا کہ بھئی ایک یہ ہے کہ ہماری روایت وہی نہیں ہوتی ہے جو فرنٹ رنرز ہم کو دکھائے جو بنا دیتے ہیں، روایت وہ بھی ہوتی ہے جو پیچھے ہوتی ہے ہمارے، اور جو ظاہر کی چلی آ رہی ہوتی ہے. اور اس پہ ایک جو سبالٹرن لٹریچر ہوتا ہے یا وہ لٹریچر جس کو بیان کرنے والے بہت لائم لائٹ میں نہیں ہوتے، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو نئی اور اچھی بھی ضروری نہیں. ہمارے ہاں نیپن کی تلاش میں بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ شاعری کو مذاق بھی بنانے کی کوشش کی، یعنی یہ کہ شاعری کا ایک ایسا اسلوب پیدا کر لیا جہاں شاعری غائب ہو گئی بالکل. تو میرا مطلب یہی ہے کہ ہر نئی چیز اسی طریقے سے ہر مقبول شاعری جو ہوتی ہے وہ اچھی شاعری نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے. بہت سے شعراء ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے بڑی مقبولیت حاصل کی، آج بھی میں ان کا زیادہ قائل نہیں ہوں، اور میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں. اول تو یہ کہ ان میں وہ شعراء بھی شامل ہیں جو پرفارم کرتے ہیں مشاعروں میں، مثال کے طور پر تو مشاعرہ تو ایک طرح کی پرفارمنس ہی بن گیا ہے. ہماری شاعری ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے. مجھے تو زندگی میں جو سہارے ملے ان میں شاعری بہت بڑا سہارا ہے میرے لیے، اور ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاعری کے بغیر میں اپنی زندگی جیسی بھی میں نے گزاری اچھی بری، اور ظاہر ہے کہ جو اب اپنے انجام تک تقریباً آ پہنچی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شعر پڑھنے شعر نہ ہوتا، ادب نہ ہوتا. تو البتہ مجھے ایک پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے کے شاعروں نے دوسرے فنون سے علاقہ کم سے کم رکھا ہے جو پہلے نہیں. آپ تو ظاہر ہے کہ تاریخ سے واقف ہیں عالمی ادب کے. جب ہمارے یہاں شروع ہوا یعنی یہ ساری تحریک امیجزم کی اور سمبولزم کی اور اس طرح کی مصوری سے، آپ یہ دیکھیں مصوری سے، موسیقی سے کیسے کیسے باکمال لوگ پیدا ہوئے، وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے. تو یہ ظاہر ہے. اچھا ایک جی اسی میں صرف آخری سوال کر کے پھر ہم اگلے بات تھوڑا سا، آپ نے اسی ضمن میں، اور یہ جدید شاعری کو سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے، کچھ آپ نے چھوٹی چھوٹی اصطلاحیں، آپ نے ایک عصری شاعری اور جدید شاعری میں بھی فرق کیا ہے.
کیونکہ یہ مسئلہ اور اسٹیفن سپینڈر کی بڑی مشہور کتاب ہے دی اسٹرگل آف ماڈرن، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو کنٹمپریری نیس ہے یہ ایک اور چیز ہے، اور ایک جو ماڈرنزم ہے اور ہے۔ راشد نے بھی اپنے ایک مضمون میں بڑی تفصیل سے لکھا کہ بھائی ہم جدید شاعر ہیں، ہمارے یہاں معاصریت آپ تلاش نہ کیجیے۔ اچھا، یہ ایک بڑا ایک پیچیدہ تصور بھی ہے کہ جدید شاعر اپنے زمانے سے بھی متعلق بھی رہنا چاہتا ہے، لیکن جو اپنے زمانے کو اس طرح شاید سیدھے طریقے سے لکھ رہے ہوتے ہیں ان سے الگ بھی اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہو۔ تو آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ کون ہے جس کو ہم جدید شاعری کے زمرے میں رکھیں، جدید شاعروں کے زمرے میں، اور کون ہے جس کو کہیں کہ وہ صرف عصری موضوعات پہ لکھتے ہیں اور ان کی شاعری شاید زیادہ سنجیدہ توجہ کی مستحق نہیں ہے۔ نہیں، ڈیٹ کے ذریعے تو ہم نہیں طے کر سکتے نا۔ جدید وہ چیز ہے، جدید کے معنی میں نے گویا کہ اگر یہ لے لیے جائیں کہ جو ہمارے زمانے کا یا جدید زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں، مجھے تو اسٹیفن اسپینڈر کا تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس مارکے کا انہوں نے رسالہ نکالا، اور ان کا اور آرڈن کا اثر بہت پڑا، لیکن اسپینڈر کی یہ کوشش بھی رہی برابر کہ ہم کو اپنے وقت میں روٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بھی دیکھنا چاہیے، اس پر اس نے زور دیا تھا۔ مجھے اس زمانے کے شعراء بہت پسند ہیں، اور میں نے ان کا کلام بہت اب حتی الامکان توجہ سے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ مثال کے طور پر مجھے کورسو بہت پسند ہے، گریگری کورسو پسند ہے، جارج میکبتھ بہت پسند ہے، فرلنگ ہیکٹی بہت پسند ہے۔ لیکن اس کے بعد جو شعراء آئے، بلکہ ہمارے ملک میں آئے بھی تھے وہ لوگ، مثال کے طور پر گنزبرگ کی ہاؤل جو ہمارے زمانے کی سب سے بڑی نظموں میں سے میں اس کو ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ سے کمتر درجے پر نہیں رکھتا کبھی۔ اور وہ یہاں آئے تھے اور بہت دن انہوں نے یہاں قیام کیا، اور انہوں نے آ کے ایک نئی روایت شروع کی۔ ایک تو طویل نظمیں کہنے کا رواج ہمارے یہاں شروع ہوا، ہماری زبان میں تو کم کہی گئی، سوائے امی حنفی نے تو طویل نظمیں بہت کہیں، سندباد، شہرزاد، شب گشت، اور آپ یہ ساری نظمیں ہیں، صوت الناقوس، ایک رسول اللہ علیہ وسلم پر نعتیہ نظم بھی کہی انہوں نے، سلسلۃ الجرس، طویل نظم۔ لیکن یہ کہ دوسری زبانوں میں طویل نظموں کا رواج زیادہ رہا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے مکتی بودھ جن کا پچھلے سال 100واں سال منایا گیا تھا، ان کی طویل نظم چاند کا منہ ٹیڑھا ہے، اس طرح تو گویا کہ ایک، اور اس کے بعد ہمارے یہاں گنزبرگ کے آنے کے بعد خاص طور پر بنگال کے رہنے والے شعراء کے ان سے ذاتی مراسم بھی قائم ہو گئے تھے، شکتی چٹوپادھیائے، ملے رائے چودھری، سومل بسا کے سارے نام، کچھ کا میں نے ذکر بھی کیا ہے اپنے اس کتاب میں جو آپ جس کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا۔ تو آپ دیکھیں گے تو یہ تو سلسلہ، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی شاعری سفر ایک لمبا کر چکی، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاعری سن 60 کے بعد جو ہوئی تھی، اس وقت ہمارے یہاں 47 کے بعد جو شعراء آئے تھے ہمارے یہاں ہندوستان میں، آپ دیکھیے بھائی بلراج کومل تھے، قاضی سلیم تھے، محمد علوی تھے، امی حنفی تھے، اور اس طرح کے بہت سے شعراء ہیں، جیسے آپ میں نے ذکر کیا ابھی اختر احسن کا آپ نے نام لیا، یا اسی طریقے سے وہاں جیلانی کامران اور انیس ناگی، اور یہ سب بعض لوگوں کے نام ہم پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر میں نے کبھی ذکر نہیں سنا کہ جدید تانیثیت کا جب ذکر ہو اور وہاں نصیر انجم بھٹی کا بھی نام لیا جائے۔ میری بہت ہی پسندیدہ شاعرہ ہے وہ۔ ایک شاعرہ اور آپ کے ہاں جن کا ایک ہی مجموعہ چھپا تھا اور بہت کم عمر انہوں نے پائی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لاہور کے پہلے سفر میں، وہ تھی شائستہ حبیب، جن کی کتاب تھی سورج پر دستک، فخر زمان صاحب کی بیگم، میرے سابق۔ تو وہ بہت اچھی شاعرہ تھی، میں نے ان کے مجموعے کے بارے میں کچھ باتیں لکھی بھی تھیں اس زمانے میں۔ تو بہت سے لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ محمد صفدر مجھے بہت پسند تھے، ان کا ذکر ہوتا مثال کے طور پر۔ محمد سلیم الرحمان کا ذکر بھی میں نے دیکھا بہت کم۔ ایک سلیم الرحمان وہ جو ڈاکٹر ہیں اور لندن میں رہتے تھے، اب پتہ نہیں ان دنوں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ ان کی بہت مشہور نظم جس کا حوالہ ہر شخص دیتا ہے، میں نے بھی دیا ہے، میں ان میں نہیں ہوں جو ہوں گے، میں اپنے سوالوں کی زنجیر میں قید ہوں، مجھے اپنے اجداد کی ہڈیوں میں کبھی زندہ رہنے کی خواہش ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں۔ اسی طرح مجھے عباس اطہر، زاہد ڈار، یہ سارے شعراء بہت کہنا چاہیے، یہ بہت سی چیزیں۔ تو وقت تو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ وقت ہم پر ختم ہو گیا یا تو یہ صورتحال ہے۔
جی اچھا، آپ نے ظاہر ہے ان سب جدید شعروں پر لکھا بھی ہے، اور خاص طور پر جب آپ شروع کے لکھتے ہیں تو آزاد اور حالی سے آگے آتے ہیں، اقبال پہ بھی آپ نے لکھا، لیکن آگے آپ میرا جی جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے قلم میں ایک اور طرح کی ہم کیفیت دیکھتے ہیں، اور ایک خاص، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جس جدید شاعری کا تصور آپ رکھتے ہیں اس کے پہلے نمائندہ شاعر ہمیں میرا جی نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر میرا جی جس طرح ایک جدید شاعر اپنی روایت سے تعلق قائم کرتا ہے، اور جو اپنے معاصرین جس طرح پرانی روایت کو بازیافت اس کے کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا جی نے بالکل ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے آپ نے تفصیل سے دیکھا ہے کہ جیلانی کامران کی طرف سے یا کچھ اور نقادوں کی طرف سے انہیں بہت سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، وہ دو لیکن مالا یہ میں کا کہنا سلسلہ. چاہوں گا کہ آپ ان کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جو جدید شاعری نے ہمارے یہاں کچھ ممتاز شعراء پیدا کیے، ان میں پہلے میرا جی تھے، اور پھر آگے جو لوگ آئے وہ اس راستے پہ چلے، اس سے ہٹ کے چلے. دیکھیے اس میں اس طرح کی نمبرنگ کرنا تو میرے ذہن میں نہیں آتا، یہ کبھی کہ میں کہوں نمبر 1 فلاں، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ. جی میرا خیال ہے یہ سب فیض اور راشد اور میرا جی، اور اس کے علاوہ مجید امجد اور مختار جی صدیقی مجھے بہت پسند تھے اس زمانے جی، کے ان کا بھی شعراء. آپ نے کافی جی مجھے لکھا بہت ہے. پسند تھے، ان کی جی نظمیں بھی مجھے بہت پسند آئیں. 47 جی کو ان کی بعض نظمیں ہیں آپ دیکھیے، اور اس زمانے کے، جی اور عجیب و غریب نظمیں انہوں نے کہی ہیں. جی تو اس وقت بہت سے اسی طرح اختر الایمان جیسے رہے ہیں. جی میرا جی کے بارے میں نیر میں ایک بات آپ سے کہوں، اور یہ جی آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے جی خیال میں ہمارے زمانے میں آپ کے علاوہ کسی شخص نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ ہمارے لیے مجید امجد کیوں بامانی ہے. نہیں، بہت ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ نے تو ان پر ایک بڑی عمدہ کتاب لکھی، ورنہ تو جی ہمارے یہاں ذکر بھی نہیں ہوتا تھا. اور بہت جی تو، لیکن یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سبب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو اپنا گھر سمجھنا، ایک طرح کی گلوبل آئیڈینٹی پر زور دینا، جو میرا جی کے ہاں بھی یہ رویہ ہم کو ملتا ہے. جی جی اور یہ پوری دنیا میں صرف، یعنی وہ نہیں شامل، ممالک نہیں شامل ہیں، بلکہ یہ جی جنگل اور پہاڑ اور پربت اور یہ ساری چیزیں، فطرت کے جتنے مظاہر ہیں یہ سب بھی شامل ہیں اس میں. جی تو میرا اپنا خیال ہے کہ میرا جی کی وہ نظم زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے. جی جی یہ نظم آپ یاد کیجئے جی تو کیسا عجیب لگتا ہے کہ جہاں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پربت کے دریا، یہ جھرنے، یہ جی سب میرے گھرانے سے آئے ہوئے ہیں. جی، بہت ٹیگور بہت. نے اس بات پر بہت زور دیا تھا، اور میرے خیال میں میراجی ٹیگور سے بہت متاثر تھے. جی میراجی نے ٹیگور پر ایک نظم کہی ہے ان کی جی موت پر، اور وہ عجیب و غریب نظم ہے صاحب. میں نے میراجی پر ایک لیکچر دیا تو وہاں ہندی کے اور انگریزی کے لوگ تھے. ظاہر ہے کہ جی انگریزی کے پروفیسر جو بہت مشہور آدمی ہیں، ہریش ترویدی صاحب، انگریزی میں بہت سی کتابیں ہیں ان جی کی. جی، بالکل وہ بالکل. اگلے دن تشریف لائے میرے گھر، اور مجھ سے کہنے وہ کل آپ نے ایک نظم کا ذکر کیا تھا، میراجی نے کوئی نظم کہی ہے ان پر، ٹیگور پر، جی وہ کیا ہے؟ تو میں نے اسی وقت کلیات سے نکال کر کے خیروں کو نقل کر کے وہ نظم دی، جس میں وہ کہتے ہیں تم ٹھاکر ہم داس تمہارے. جی میراجی خطاب اس طرح کرتے ہیں ٹیگور کو، ٹیگور کے پر جی اس طرح کسی. اچھا، ٹیگور کو آپ کو اندازہ ہے، اور آج سے کئی بار اس پر گفتگو ہوئی ہے، جی کہ انہوں نے ہمیشہ زور دیا کہ ادیب کی آئیڈینٹی کبھی نیشنل آئیڈینٹی نہیں ہوتی. جی ادیب کی آئیڈینٹی گلوبل ہونا چاہیے، جی ایک طرح کی عالمی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. یہ جی چیز ایک چھوٹے سے دائرے میں، ایک علاقے میں، ایک زبان میں، ایک کہنا چاہیے کہ ملک میں محدود ہو کر کے، ایک عقیدے میں محدود ہو کر کے رہ جائے، میں تو اس کو بالکل اس کا قائل نہیں ہوں. اور اسی جی لیے ظاہر ہے مجھے پرانے شعراء میں آپ کو پتا ہے کہ میں سبتدا غالب کا قائل ہوں، جی جی. اور غالب میرا خیال یہ کتاب ہے بھی کہ آپ کی یاد ہے غالب پہ. تو یہ ہے. اچھا، جدید شاعری میں ظاہر ہے وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چند جو بنیادی باتیں جو پہلے نہیں کی گئی وہ ہم گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جدید اردو شاعری میں صرف خواتین کے حوالے سے، آپ نے 2 نام پہلے لیے، نصیر حسن بھٹی کا نام لیا، شائستہ حبیب کا نام لیا، اور آپ کو کون سے ایسے نام ہندوستان میں اور پاکستان میں نظر آتے ہیں جنہوں نے واقعی جو صرف اپنی تانیثیت کی بنیاد پہ قابل ذکر نہ ہو، جدید شاعری کے معیارات کے اعتبار سے جن کا ذکر آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ ادب میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے زہرا آپ کا زہرا نگاہ اور کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض اور یہ سب نام تو ظاہر ہے کہ یہ پورے وہ ہو گئے. مجھے نام یاد رہتے ہیں، یعنی وہ تو ذیخ شین سے بھی شروع کرتے ہیں بعض جی لوگ، زاہدہ خاتون شیروانیہ سے، جی جی بیگم راجہ جعفری. لیکن یہ کہ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں
ان لوگوں کے بعد بھی میری پسند کی ایک شاعرہ آپ کے ہاں جو اس وقت بھی موجود ہیں، وہ تو جناب اعلیٰ عذرا عباس. عذرا عباس نے اس زمانے کو جس طریقے سے جتنی روٹڈ وہ اپنے عہد میں ہیں، وہ ایک عجیب و غریب. اور آپ کے یہاں بالکل نئی شاعرات میں بھی بعض کی نظمیں میں نے پڑھی تو میں حیران ہوا. مثال کے طور پر ایک شاعرہ، ان کا مجموعہ یہاں سے بھی چھپا شبد کے نام سے، نینا عادل. جی، نینا عادل. تو میں نے ان کی بعض نظمیں میں نے دیکھا وہ نظمیں دوسروں سے مختلف ہیں، بڑی حد تک مختلف. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ آپ غالباً ان کی چیزیں پتہ نہیں وہاں پہنچی ہیں نہیں. شہناز نبی کی چیزیں ہیں مثال، کم پہنچی نام. جی کم پہنچ، لیکن وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. وہ باقاعدہ کہنا چاہیے کہ اپنے یہاں ایک الیکشن بھی لڑا انہوں نے، اور وہ بڑی ہی ڈائی ہارڈ قسم کی کمیونسٹ ہیں وہ خاتون. لیکن بہت وہ ہمارے یہاں ہم نے ادب کو جو ایک بہت ہمارے زمانے کا ادب وہی ادب ہو سکتا ہے نیر، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کے انسان کو پوری طریقے سے اس کی ترجمانی کرتا ہوں. جی. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں ہماری، جو سنگدلی پھیلی ہوئی ہے، جو نفرت پھیلی ہوئی ہے، تنگ نظری پھیلی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں سے جو اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جی بالکل. خیر آپ مجھ سے زیادہ کہیں جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جدید شاعری ہے جس کا بہت زیادہ زور شاعری کی اپنی جمالیات پہ تھا، اور جو سیاسی جو ایک ہونے سے بالکل گریز کرتی تھی، لیکن زندگی کے ساتھ اس کا تعلق بالکل اور طرح کا تھا. اس کو ظاہر ہے اس سے پہلے کچھ مغربی نقادوں نے بھی تھیورائز بھی کیا تھا کہ جب آپ ایک کوئی چیز امیجینیٹو کریٹ کرتے ہیں تو وہ آدمی کا امیجینیشن ہے، تو آدمی اپنے آپ سے دور نہیں جا سکتا. آدمی اتنا مرضی فینٹیسی بھی پیدا کر لے، اس فینٹیسی میں بھی وہ شامل رہتا ہے. تو لہذا جدید شاعری تو میں اس سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں آئی کہ جو جدید شاعری ہے وہ کوئی زندگی سے کٹی ہوئی نہیں تھی، زندگی سے بیگانہ نہیں تھی، لیکن زندگی سے اس کا جو تعلق تھا وہ خالص آرٹسٹک تعلق تھا. اور مغرب میں بھی جو جدیدیت ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اپنے جو یہ آرٹ نیس ہے یا اس کا جو لٹریری نیس ہے اس پہ دی، اور اس کے ساتھ جو تنقید آئی فارملزم اس نے بھی سب سے زیادہ اسی کو کیا. یہاں میں اختر احسن کے حوالے سے کرنا چاہوں گا ضرور، کیونکہ ان کا ذکر ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے. اس کا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی مطلب زیادہ اہم شاعر تھے، لیکن جو انہوں نے تجربہ کیا جس کا ذکر بڑا تفصیل سے آپ نے کیا اور باقی لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے، کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ذہن غزلیں لکھی تھی، اور جس پہ پھر عین غیر غزلیں ظفر اقبال نے لکھی، کسی نے بین غزلیں لکھی. تو یہ جو ایک جدید شاعر کا اپنی ریکلیمیشن جدید اپنے کے لیے جو ایک دوسری روایت کی طرف جانا، بدھ روایت کی طرف جانا، اور خود مغرب کے یہاں بھی جو جدید بہت سے لکھنے والے تھے آپ نے بھی لکھا ہے کہ وہ پیچھے گئے اس کیونکہ جو بدھ مذہب اور آرٹ کا جو تعلق تھا وہ بھی ایک تھا. تو اس حوالے سے ضرور ہمیں بتائیے کہ یہ جدیدیت کو سمجھنے کے لیے اس کا روایت سے تعلق وہ بالکل اور طرح کا ہے جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے. اصل میں آپ اتنے واقف ہیں چیزوں سے اور بیک وقت اتنی باتوں کی طرف آپ میرے ذہن کو بھی موڑتے ہیں. اور یہ مثلا خواتین میں رہ گیا کہنے سے کہ مثال کے طور پر میں نے کلیات جب ان کا پڑھا، ہماری یہ کہنا چاہیے ابھی ارے یہ ہماری جو لمس میں جو تھی یاسمین حمید کا، تو میں نے یاسمین حمید کے یہاں ایک چیز آبزرو کی کہ وہ یہ کہ ماحول پر ہمارے زمانے میں کم لوگوں نے کہی ہیں نظمیں، یعنی یہ جو پورا انوائرنمنٹ ہے اس پر نظمیں کہنے والے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایک زمانے میں آکٹوبیو پاس جو تھے یہاں ملازم یہاں تھے، وہ ایمبیسڈر تھے اپنے ملک کے، اور ان کے انتقال کو اب 20 سال زیادہ ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی یاد منائی جانے والی ہے. اور کیسی اچھی نظمیں انہوں نے کہیں، اور کن کن لوگوں نے بھائی ان کے ترجمے ہمارے ان لوگوں نے، انوار زاہدی صاحب نے کچھ کیے، زاہد ڈار نے بھی کسی نظم کا ترجمہ کیا ہے، اور اس طریقے. تو یہ میں نے دیکھا کہ ان کی نظموں میں جو نظمیں مجھے ملی، اور یہ جو انتظار صاحب کے ساتھ جو ارے جن کی وہ کتاب انتظار صاحب نے مرتب کی ہے، مضامین کا مجموعہ، سید بھائی انتظار صاحب نے مرتب کر کے بعد میں چھاپی وہ کتاب، وہ شائع ہوئی. ہمارے دوست تھے اور ان سے ایک باری مظفر سید نے بھی ان پر نظم کہی، اور یہ آپ کے آکٹوبیو پاس کے نظموں کا ترجمہ کیا ہے کات کا. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص نے بھائی غیر ملکی تھا، یہاں تھا،
لیکن اس نے کن کن موضوعات پر نظمیں کہیں آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے. ہمایوں کے مقبرے سے لے کر کے یہاں کے موسموں کا، یہاں کے درختوں کا، یہاں کی فصلوں کا ذکر کرتا ہے. ہمارے یہاں بالکل ہم بھولے رہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ایک چیز ہے. شاعری کی دنیا تو اتنی پھیلی ہوئی ہے اور اتنی وسیع ہے. ایک بات جو آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی وہ یہی ہے کہ شاعری صرف دنیا کی ترجمانی یا تصویر کشی نہیں کرتی، بلکہ ایک متوازی دنیا خلق بھی کرتی ہے، بناتی بھی ہے ایک متوازی دنیا. یہ سمجھ لینا ہمارے ترقی پسندوں نے اس سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ وہ سمجھنے لگے تھے کہ اس میں ساری عکاسی ہماری اپنی دنیا کی ہونی چاہیے. وہ ایک نئی دنیا جو وہ بناتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. ظاہر ہے کہ وہ بہت ایک عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے. ہمارے زمانے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ اختر احسن کا جہاں تک معاملہ، اختر احسن کی ایک طویل نظم میں نے پڑھی، وہ مجھے اپنی ساری کتابیں دے گئے تھے. ایک زمانے میں ہر سال آیا کرتے تھے اور جب بھی آتے تھے میرے ساتھ ان کا وقت بہت گزرتا تھا. گھر بھی آتے تھے اور IIC میں ٹھہرتے تھے، میں بھی جاتا تھا وہاں. اس نظم کا عنوان آپ نے تو پڑھ رکھی ہوگی، مین ہنٹ ان دا ڈیزرٹ، اس کا نام مین ہنٹ ان دا ڈیزرٹ. اب وہ نظم ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں، میں اس کا موازنہ کوئی ویسٹ لینڈ سے نہیں کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو 20ویں صدی میں جو طویل نظمیں کہی گئیں ان میں ظاہر ہے کہ پہلی نظم تو دا ویسٹ لینڈ ہی تھی، تو اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد کہی گئی. یہ کہ جو ہمارے یہاں نظمیں کہی گئیں، مثال کے طور پر ایک نظم جو اروبندو گھوش نے کہی تھی ساوتری کے نام، یا ایک نظم جو اقبال نے کہی، آخری نظم کی 1932 کی جاوید نامہ. تو اسی طریقے سے مین ہنٹ ان دا ڈیزرٹ بھی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زمانے کے پورے مزاج کو سمجھنے کے لیے بہت غالباً وہ نظم ہماری مدد کرتی ہے. انہوں نے تو بہت سی کتابیں لکھی، ذہن اس سے تو متاثر تھے وہ یہاں اور گفتگو بھی کیا کرتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھائی بدھ مت نے تو بہتوں کو، ہمارے لکھنے والوں کو متاثر کیا. انتظار صاحب بہت متاثر ہوئے فکشن نویس سے، جہاں تک کہانیاں ہیں، کچھوے، ان کا پورا مجموعہ آپ دیکھ لیجئے. اچھا یہ واقعہ بھی یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ یہ سلک روٹ پر اگر آپ دیکھتے جائیں تو یہاں سے لے کر کے اگر آپ پہنچے سے پاکستان کا پورا حصہ یعنی بامیان وغیرہ یہ سب ادھر سے آپ گزرتے ہوئے جاتے ہیں یہ سب، تو اس میں بدھ مت ایک عجیب و غریب طاقت تھا. اور بدھ مت میں اور اسلام کے ایک ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت مشہور بدھ مت کے اسکالر ہیں، الیکس برزن، پتہ نہیں آپ کی ملاقات ان سے ہوئی یا نہیں، جرمنی میں، وہ برلن میں رہتے ہیں. ان کے بہت سے مضامین کے میں نے ترجمے بھی کیے ہیں اور وہ اتنے کیے ہیں کہ تقریباً ایک کتاب ہو گئی ہے جس میں انہوں نے اسلام اور بدھ مت میں آپس میں جو انٹریکشنز ہوئے ہیں اس کا ذکر کیا ہے بہت. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو بہت ذہن اچھا. یہ ظاہر ہے کہ شاعر تو ہمارے اختر احسن صاحب جیسے بھی رہے ہوں، لیکن وہ ایک تھنکر تھے باقاعدہ اور بہت ہی ایک ان کا ذہن کہنا چاہیے. انہوں نے ایک ناول بھی لکھا، مجھے افسوس ہے کہ پتہ نہیں انتقال ہو گیا ان کا، اور وہ ان کی بیوی تو امریکن ہے، ظاہر ہے کہ ان کو کچھ شاید پتہ بھی نہ ہو کہ انہوں نے ان کے شوہر نے کیا کیا لکھا. اس ناول کا نام اوشا ہے. مجھے وہ ناول انہوں نے، ہم دونوں نے ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر کے وہ ناول ان کی زبان سے وہ پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا یہیں لودھی گارڈنز کی طرف. تو خیر تو وہ تو بہت ہی، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا کسی نے کہیں ذکر میں دیکھتا ہوں کہ نہیں ہے. تو یہ میں نے چھوٹا موٹا ایک بہرحال جو رہا. دیکھیے میرا تو طالب علمانہ ایک رویہ رہا ہے ایک ادب کی طرف. میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے، کم کتابیں پڑھی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کم کتابیں پڑھنے سے ایک مجھے فائدہ پہنچا کہ میں بکھرنے نہیں پایا. یعنی یہ ہوا کہ کم کتابیں پڑھنے سے یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ مجھے الجھن ہوتی ہے نہیں ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی اس میں ٹرمینالوجی میں بہت پھنس گئے ہیں، الجھ گئے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ نے شاید سنی ہوگی تقریر یہ اروندھتی رائے کی، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے کے ادیبوں کو اور دانشوروں کو پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ ٹرمینالوجی کے جنجال سے نکالیں اپنے آپ کو. یہ بہت ایک اس میں ایک عجیب لذت ملتی ہے لوگوں کو، اس لیے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں. اب آپ سے تو اتنی باتیں میں کیا بتاؤں آپ سے کہ بہرحال میں آنا چاہتا ہوں اپنے زمانے تک. یہ تو ابھی ہم
ذرا پچھلی بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے جدید اردو شاعری کو اگر ہم اس سینس میں لیں کہ وہ شاعری جو 20ویں صدی میں شروع ہوئی اور تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اب تک چلی آ رہی ہے، ہم چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں، ٹرمینالوجی میں نہیں جاتے، اس کو جدید شاعری کا نام ہی رہنے دیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ جو جنریشن تھی، جو افتخار جالے، پریس ناگی، عباس اطہر، محمد سلیم الرحمان، زاہد نہیں، ڈار، ان کے ان لوگوں کے بعد کی بعد جو جنریشن ہے، میرا ان کے خیال یہ بعد ہے، جو لوگ آئے، میرے میں ان کا ذہن میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں دو شاعروں کے نام آتے ہیں. جی ایک تو سرمد صاحبائی کا نام آتا ہے. جی سرمد صاحبائی نے ابھی ایک نظم کہی، 2020 کی نظم. جی جی میں نے بالکل، اس کا کہیں نہ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ ان کی آواز میں ریکارڈ کر کے انہوں نے بھجوائی تھی. جی جی اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک نظم کہی تھی، تیسرے پہر کی دستک، جی جس کو انور سجاد نے اپنی نہایت بلند اور ڈرامائی آواز میں اس کو پڑھا تھا میوزک جی کے ساتھ. جی، اور وہ کیسٹ میرے لیے انور سجاد لائے تھے، ہے میرے پاس اب بھی محفوظ ہے وہ. اچھا اچھا، عجیب و ماشاء غریب اللہ، بلراج مہندرا نے شعور میں وہ نظم چھاپی تھی، تیسرے جی جی پہر کی طرف. دوسرا شاعر ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں جو فوراً آتا ہے وہ افضال احمد سید ہے. جی جی افضال احمد سید کی شاعری کو اگر آپ منحا کر دیجئے تو آج جی کم سے کم ہماری زبانوں میں جو شاعری ہو رہی ہے اس جی میں مثال دینے والا ہمارے پاس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ہمارے یہاں جیسے مثال کے طور پر ثروت حسین تھے، غزلیں مجھے جی ان کی بہت پسند تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ثروت حسین کے بعد کہنا چاہیے کہ جو مجھے غزلیں اس کی بھی بہت اچھی لگی، ذیشان ساحل کی. اور جی ذیشان نظم، ساحل نے نظمیں بھی بہت اچھی کہی ہیں. اور جی ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ افضال احمد سید اور ذیشان ساحل، سعید الدین اور مصطفیٰ ارباب مصطفیٰ، اب اس میں ہمیشہ میں کنفیوز کر جاتا ہوں کہ پہلے ارباب ہے یا پہلے. ہاں جی ہاں جی، تو ایسی عمدہ نظمیں، مثلا تشدد پر جو ان کی نظمیں ہیں مصطفیٰ جی احباب کی، اور جی جی، جو سندھ کے اس حوالے طریقے سے، انتظار صاحب کے جیسے مورنامہ ہے اس طریقے کی جی نظم. اب جی، کیا ہر کے صورت، حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو بہت، جی اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو کہنے والے اور شاعر ہیں اس وقت، جو جی، مجھے بہت میں پر امید ہوتا ہوں بعض لوگوں کو دیکھ کر کے. ان میں ایک تو سید کاشف رضا ہیں. میں نے اچھا ان کی نظمیں پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی نثر بھی میں نے، مثلا ان کا ناول میں نے دیکھا. اب ناول کے بارے میں میں اس وقت کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جی لیکن جی میرے خیال میں ایک آدمی نے جرأت تو کی کہ اپنے زمانے کی سیاست سے اپنے آپ کو لاتعلق نہیں کر رہا ہے اور لکھ جی رہا ہے. بہرحال جی جی تو جی، یہ ہے. تو آپ ہندوستان میں کیا دیکھتے ہیں، کسی نسل کے کچھ لوگ جن سے یہاں کے لوگ ممکن ہے کم واقف ہوں، دیکھیے ہندوستان کے کچھ؟ ہمارے یہاں کے تو اچھے لکھنے والے ان سے سب واقف ہیں. آپ کے یہاں اس لیے کہ ان کی کتابیں وہاں چھپ گئی ہیں. مثال کے طور پر جی خالد جاوید کی کتابیں ہیں، خالد جاوید کی ہر کتاب تقریباً وہاں نہیں، چھپ گئی شاعری ہوئی کے ہے. حوالے سے، میں شاعری کے حوالے سے اچھا، پوچھنا چاہتا ہوں. شاعر ہاں شاعری میں ہمارے یہاں دیکھیے غزل گویوں میں تو ایک فرحت احساس کی غزلیں تو آپ نے جی بھی سنی ہوں گی. دوسرے یہ کہ جو نئے نعمان شوق کی غزلیں نظمیں جی بھی کچھ مجھے اچھی لگتی ہیں ان کی. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں بالکل نوجوان لڑکوں میں مثال کے طور پر تصنیف حیدر ہیں، اور میں جی نے ان کی نظمیں پڑھی اور کہیں. اب یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو ایک زیادہ اپنے لیے جب وہ لوگوں کو چونکانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی اپنی حدوں سے ایک کہنا چاہیے آگے بھی بڑھنے کی کوشش وہ کرتا ہے. تو یہ ساری جی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں تو جب آج کے اردو ادب کا ذکر کرتا ہوں تو میں صرف ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہے. اول تو یہ تو میں تو صاحب اس کو جی مانتا نہیں کہ پاکستانی ادب کوئی الگ چیز ہے اور ہندوستانی ادب کوئی الگ چیز ہے. جب رشید امجد نے وہ جلدیں نکالی تھی پاکستانی ادب کی تو میں نے کہا بھی یہ تھا کہ بھئی یہ دونوں ایک ہی ہیں دراصل. پاکستانی ادب اور ہندوستانی ادب کیا کیسے آپ کہاں سے کہیں گے کہ بھئی یہاں سے منٹو ہندوستانی ہے اور یہاں سے پاکستانی ہو جاتا ہے، یہاں سے وہ کہنا چاہیے کہ بعض لوگ ہندوستانی ہیں اور یہاں سے پاکستانی ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح پڑھا جاتا ہے پاکستان کا ادب، تو میرے ذہن میں تو کبھی آج تک میرے ذہن میں یہ خیال کبھی بھول کے بھی نہیں آتا. لیکن بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جو شاعری ہو رہی ہے وہ سرحد کے اس پار جو شاعری ہے مجھے زیادہ متوجہ، آپ کے یہاں جو ہو رہی وہ مجھے زیادہ متوجہ کرتی ہے اور مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اور میں اس کو زیادہ توجہ سے پڑھتا ہوں. باقی یہاں جو شاعری جی ہو رہی ہے مجھے افسوس ہے اس کا نیر کہ ہمارے یہاں کی دوسری زبانوں میں جو شاعری ہو رہی ہے اس سے اردو والے واقف نہیں ہیں. جی جی مثال
جو شاعری ہندی میں ہو رہی ہے صحیح. یا جو شاعری ملیالم میں ہو رہی ہے، جو شاعری آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی طاقتور شاعری ہے وہ. جی تو جی یہ طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. جی. اسی لیے اچھا. دونوں ملکوں کی زبانوں کا اگر پورا جی مجموعی منظرنامہ آپ سامنے رکھیں تب بر صغیر کی جی شاعری کی ایک تصویر بنتی. جی. جی آپ کچھ اچھا جی، میں یہ کہنا چاہتا جدید شاعری کے تعلق سے کہ ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ ایک جو جدید شاعری ہے یہ نامقبول شاعری ہے. پرانا سوال ہے، اور آج بھی جو عوام سے جس شاعری کا رابطہ ہوتا ہے جو مقبول ہوتی ہے وہ مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے. اور اس ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو جدید شاعری ہے میرا جی کے زمانے سے لے کر اب تک ہمارے زمانے تک علی محمد فرشی، نصیر احمد ناصر، رفیق سندیلوی، انوار فطرت، ان لوگوں کی یا تنویر انجم کی، ان لوگوں کی شاعری کو سمجھنا بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑا سا مشکل ہے. ابرار احمد ہیں نہیں، ہمارے شاعر. تو ابرار کیا احمد بہت وجہ ہے اچھے کہ بہت کیا بہت ہاں اچھے شاعر. ہاں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اب بھی یہ ایک موجود ہے کہ جدید شاعری سے قاری ایک طرح سے اس طرح مجموعی طور پر اب بھی دیکھیں شاعری کی کتاب شاعر کو خود چھپوانا پڑتی ہے جدید شاعر کی کتاب، لیکن باقی جو مشاعروں میں ہیں وہ بہت کامیاب ہیں. تو کیا اس کی وجہ آپ شاعری میں دیکھتے ہیں یا قارئین کے جو ذوق کا ایک مسئلہ ہے اس میں جو ایک بہتری آنی چاہیے تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں آئی؟ دیکھیے تنویر انجم نے تو ایک بہرحال ایک غیر معمولی ایک تجربہ کیا ہے جہاں شاعری کا اور فکشن کا فرق مٹ جاتا ہے. آپ ان کی جی کسی نظم کو کہانی کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں جی جی کہانی اور یہ بہت. دیکھ سکتے ہیں. تو اس جی طریقے کی چیزیں لیکن یہ کہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ شاعری کی کتابیں بے تحاشا چھپنے لگی. شاعری کی نہیں، سب کچھ بہت زیادہ چھپتے ہیں. یہ جو پرنٹڈ ورلڈ کا جو ایکسپلوژن ہے اس نے بڑی تباہی مچائی. پہلے کتابیں چھپتی تھیں، ایک کتاب چھپتی تھی برسوں کی تگ و دو کے بعد. اب تو عالم یہ ہے کہ 10 برس کی محنت، اب وہ شاخہ کہا جائے کیا کہا جائے، کتاب چھپ گئی اور اس کے بعد شاعر اس کا متمن، شاعر زیادہ نثر نگار کم، اس کا متمنی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ پڑھی جائے، اس کے بارے میں مضامین بھی لکھے جائیں. اور یہ کہ وہ تو یہ سلسلہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں بہت سی ایسی کتابیں چھپتی ہیں، غزل کے مجموعے بہت سے آتے ہیں. میرے پاس جو کتابیں آتی واقعی میں گھبرا گیا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں پڑھنے کا. اور میں نے تو اپنا انتخاب ایک کر رکھا ہے بھائی، ادھر یہاں جیسے اختر الایمان یا ان کے معاصر ہمارے منیر نیازی صاحب، اس کے بعد کی شاعری میں بہت کم ہی پڑھتا ہوں اب. تو یہ ظاہر ہے کہ لیکن یہ کہ بہرحال ہو رہی ہے اور ہوتے رہنا چاہیے. کیا پتا کبھی اسی میں کوئی اچانک کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن بہت سے لوگوں پر تو جرمانہ ہونا چاہیے بجائے اس کی کہ وہ. نہیں وہ سوال جی صحیح ہے بالکل، جرمانہ ہونا چاہیے خاص طور پر ان شاعروں کو، مطلب جو پہلے کتاب چھپواتے ہیں پھر اس کے بعد مضامین کا تقاضا کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں سے. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے یہ جو آج تک کہا جاتا ہے کہ جدید شاعری کو سمجھنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا شاعری میں آپ دیکھتے ہیں وجہ، کیونکہ ایک طبقہ ہے جو اعتراض کرتا ہے کہ جناب چونکہ شاعر سماج سے ایلینیٹ ہو گیا ہے اس لیے سماج اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو جدید شاعری کا ذوق جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے ہاں ایک صرف جو اقلیتی اشرافیہ ایک بڑے زیادہ یعنی صاحب علم و فضل اس نیگیٹو سینس میں نہیں، ان کے پاس ذوق ہے وہ اس کو کرتے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ دوسرے جو وہ پاپولر لٹریچر ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ آج بھی میں نے کوئی مضمون پاپولر لٹریچر میں پڑھا جو بہت دلچسپ مضمون تھا، جس میں انہوں نے بڑی کہنا چاہیے کہ ابن صفی اور یہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا وہ مضمون. آج ہی میں نے پڑھا جی وہ جی مضمون. جی تو جی خیر دیکھا ہے عاطف علی کا ہے. لیکن ہاں تو لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی بھی شاعری جس میں نیاپن ہوگا یہ توقع کرنا کہ جی فوراً آپ کی سمجھ میں آ جائے، بھائی کچھ محنت آپ بھی تو کیجیے. شاعر نے اگر اتنی مشقت کی ہے تھوڑی مشقت تو آپ کو بھی کرنی چاہیے. اور اس طریقے جی سے بہرحال یہ کہ وہ ہے تو جدید. اچھا لوگوں نے غالب کو اپنے زمانے میں کہاں مقبولیت مل گئی تھا، کتنی مقبولیت ملی ان کو، آپ یہ دیکھیے. تو اسی جی طریقے سے ہمارے بہت سے اچھے فیض صاحب جیسا آدمی راشد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جی ان کی شاعری سے دلچسپی لوگوں کی کم ہوتی جائے گی، اس لیے کہ زبان جو لکھتے ہیں وہ بہت مشکل. فیض صاحب کا یہ لکھنا میرے لیے بہت کم سے کم تکلیف دہ تھا.
اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ راشد جو ہے وہی راشد فیض میرا جی اور یہ سب مجید امجد اس زمانے کے مختار صدیقی یہ سب ان میں کوئی میں وہ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں تو وہ ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے زمانے کا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایک وہی ہے کہ شاعری کی زبان اگر آپ دوسری زبانوں کی شاعری پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سہل پسندی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو جب تک مشکل نہ بنائیں سمجھتے یہ ہیں کہ اس کا روب نہیں پڑے گا لوگوں کا. تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. اچھا اب آخر میں ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ یہ بالکل اس سے ہٹ کر بالکل ذاتی آپ کو جو جدید شاعروں میں جو شاعر اچھے لگتے ہیں اگر آپ ان میں کے کچھ حصے سنانا چاہیں وہ نظم کے ہوں غزل کے ہوں. بھائی نظم کے تو غزل میں آپ کے ہاں اکبر معصوم تھے احمد عطا ہیں مجھے بہت پسند آئی ان کا مجموعہ آیا. کاشف حسین غیر کا تو مجھے بہت اچھا لگا. لیکن بس خرابی یہ ہوتی ہے کہ غزل گو شعرا پھر بہت شعر کہنے لگتے ہیں اور پھر اگر جو مقبول ہو گیا اسی پر بار بار وہ کرتے ہیں. تو اشعار میں آپ کو ظاہر ہے کہ مجھے اتنے پرانے شعر تو مجھے یاد ہیں جن کی عادت ہو گئی ہے مجھے. جی سنا پرانے. لیکن یہ کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ نئے شعراء میں تو مجھے کسی کی افضال سید مجھے سب سے زیادہ اس وقت ظاہر ہے کہ ان کی نظمیں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن یہ کہ چھنی ہوئی تاریخ سے لے کر کے اب تک کی ان کی شاعری اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہاں سے ہمیں ایک نئی تاریخ شروع کرنی چاہیے جو سرمد صاحبائی کی تیسرے پہر کے دستک اور یہ افضال احمد سید کی کتاب جو ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت. اچھا چلے میں ایک وہ سوال جو شروع میں نے کہا تھا وہ آخر میں اب 2-3 منٹ ہے اس میں آپ کے نزدیک جو شہر کا تصور آیا ہے جدید شاعری میں اور آپ نے پوری اس پہ کتاب بھی کی ہے اس کا تعلق ضرور بتائیے کہ شہر کیا ماڈرنٹی ساری شہری ایک شہر کی ایک تحریک تھی شہر کے مسائل کی تحریک تھی کیا شہر کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت عمدہ بحث اس پر ہو سکتی ہے. ہمارے ایک بہت مشہور شاعر تھے جن کو مقبولیت نہیں ملی جبکہ وہ شاید ہمارے شاعروں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے جو لوگ تھے ان میں تھے. وہ تھے باقر مہدی جنہوں نے اظہار رسالہ نکالا تھا بمبئی سے. اور باقر مہدی کا مغربی ادب کا مطالعہ بھی اتنا غیر معمولی تھا صاحب. اچھا اس شخص کا تو عالم یہ گرچہ لوگ مذاق بھی ان کا اڑاتے تھے کہ کتابوں کے ٹائٹل سے یاد رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک مضمون یہ لکھا کہ آج کی شاعری یا نئی شاعری وہی ہے جو شہروں میں کہی جا رہی ہے وہ بھی بڑے شہروں میں مہانگروں میں یعنی بمبئی میں کلکتے میں مدراس میں دلی میں یا آپ کے یہاں کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور یعنی چھوٹے شہروں میں نہیں. تو یہ تو خیر ظاہر ہے کہ میرے خیال میں زبردستی کی بات تھی. لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ شہری زندگی نے ہمارے لیے جو مسائل پیدا کیے ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان پر ہماری نظر ضرور. میں ایک شخص کا بہت قائل ہوں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے بتاؤں آپ سے. اور وہ تھے شیام لال ایک جرنلسٹ تھے ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر تھے وہ. اور ان کی 2 کتابیں انگریزی میں شائع ہوئی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے 100 انکاؤنٹرز اور ایک اور کتاب ہے دا انڈین کیا سین نام تھا. ایک کالم لکھا کرتے ٹائمز آف انڈیا میں اس کا مجموعہ. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور ان کے یہاں یہی ہے کہ ہمارے یہاں جب تک آپ شاعری کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز کا اسی کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں میں جو لکھا جا رہا ہے آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ کا پرسپشن ہمیشہ ادھورا رہے گا. اور ہمارے ہاں بھائی ہم نے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے اپنے شاعروں کو دوسری زبانوں کے وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ کتنا وہ پڑھتے ہیں دن. آپ اشوک واجپئی کی کبھی گفتگو سنیے تقریر سنیے. آپ جا چکے ہیں وہاں بھی پاکستان بھی جا چکے ہیں لاہور اور اسلام آباد اور یہ سب سنوں جا. یہ نامور سنگھ تھے انتقال ہو گیا ان کا. تو اس طریقے کیا تو یہ تو لیکن شہروں کا معاملہ مجھے شہر جو ہے وہ بہت بتاؤں آپ سے اچھا بھی لگتا ہے لیکن بیزار بھی بہت کرتا ہے. میں اپنی زندگی زیادہ تر وقت میں نے تنہا گزارا ہے اور وہ بھی تنہا. شام کا وقت جو ہے میرا وہ ہمیشہ میں اکیلا. میں جب ہاسٹل میں رہتا تھا الہ آباد یونیورسٹی کا طالب علم تھا اس وقت بھی میں تقریباً سمجھیے آپ کے 2-3 میل ٹہلنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو اس لیے کہ شہر کا جو پورا ماحول ہے اس سے میں تھوڑا سا بھاگنا چاہتا ہوں.
ایک اور کتاب آپ کے یہاں سے چھپ گئی ہے، نیاز صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور انہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے، رات شہر اور زندگی. جی جی بالکل بالکل، اس میں وہ کتاب کا کچھ حصہ بھی شامل ہے. اچھا اس میں ایک، ہاں وہ کلکتے والا حصہ. جی اچھا جی وہ اس کا بھی حصہ یہ ہوا تھا کہ وہ کتاب یہاں چھپی، اتفاق سے انتظار صاحب موجود تھے تو میں نے جی پہلی کاپی ان کو دی کہ یہ کتاب کل چھپ کر کے آئی ہے. جی انتظار صاحب نے اگلے دن مجھ سے کہا، پتہ نہیں میرا دل رکھنے کو یا کوئی بھی ہو، کہنے بھائی کل تمہاری رات میں پڑھتا رہا، میں سوتا ہوں لیکن یہ کہ میں جاگتا رہا اور میں نے کتاب تمہاری ختم کی، چھوٹی سی کتاب. اور اس جی کے بعد میں حیران ہوا کہ ادھر پاکستان وہ گئے اور لاہور سے معلوم ہے کہ کچھ دنوں بعد ہی وہ کتاب چھپ کے آ گئی. اس میں رات سیریز ہے پوری، آپ نے دیکھا ہوگا یہ. جی 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 تو شہر کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے بہت ایک طریقے سے فیسینیٹ کرتا ہے. ہمارے زمانے کے لکھنے والوں میں جن لوگوں نے اپنا پرسپشن بنایا ہے شہر کی زندگی. اچھا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیہاتوں کا ممکن ہے، وہاں آپ تو کی کہانیوں میں تو خاصا ایک بہت ہی گہری نظر ملتی ہے مجھے اس پوری دنیا پر، جو کہنا چاہیے کہ جہاں شہر اور دیہات کی تقسیم بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جی واقعہ یہ ہے کہ دیہاتوں کی طرف سے ہمارے یہاں غفلت، ماحولیات کی طرف سے غفلت، جی نیچر کی جی طرف سے غفلت، یہ ہمارے یہاں بہت بڑھتی گئی ہے. جی جی تو یہ جی کبھی کبھی چیزیں پریشان کرتی ہیں. تو جی 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 چلیں شمیم صاحب، یہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں 50 منٹ دیے گئے تھے اور 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے. تو بہت اچھا بھائی میں لگا آپ سے. آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. نہیں نہیں اور ایمان صاحبہ سے میرا شکریہ ادا کر دیجئے، اور بہرحال میرے جو احباب بہرحال اس گفتگو میں جن کو دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی. واقعہ یہ ہے کہ آپ سے باتیں کرنا میں تو ہمیشہ آپ کی تحریر ہو یا تقریر ہو، میں اس سے بہت سے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں اور میں بہت کچھ اس سے کبھی کبھی سیکھتا ہوں، بہت سی باتیں. نہیں، مجھے تو شرمندہ نہ یہ کیجیے. ایک بہت غیر معمولی شعر جو میں نے آپ کو نہیں سنایا، مجھے یاد آئے کچھ شعر، لیکن جی میں نے کہا بھائی اب کئی شعراء ہیں، اب ان میں ایک کا انتخاب کرنا دوسرے کو تو میرے خیال میں شاید مناسب نہیں ہوگا، تو اس اپنا لیے میں چلیے آخر میں اپنے شعر پہ ختم کر دیتے. آپ اپنا شعر سنا دیجیے کوئی. آپ تو ناراض نہیں ہوں گے نا اپنا شعر سنا کر؟ میں نے تو اپنے شعر خود. وہ سنجیو سراج صاحب جو ریختہ والے ہیں ان کی ضد نے وہ کتاب چھپوا دی، ورنہ جی میں نے جی تو اپنے آپ کو نہ کبھی شاعر کہا اور نہ کبھی، اب بھی مجھے کوئی دعویٰ نہیں کسی قسم کا. اب وہ غزلیں، اب وہ میری یہاں آتے تھے میری بیوی سے اصرار کر کے وہ لے گئے وہ ساری چیزیں، وہ انہوں نے چھاپ دی. اب اپنا کوئی شعر چلے میں چلے میں آپ کے ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں اس گفتگو کو. کبھی صحرا میں رہتے ہیں، کبھی پانی میں رہتے ہیں، نہ جانے کون نہ ہے، جانے ہے جس کی نہ جانے نگہبانی کون میں ہے جس رہتے کی ہیں. نگہبانی میں رہتے ہیں. چلے تو کسی کو نہیں معلوم کس کی نگہبانی میں رہتے ہیں. نہ جانے کون ہے جس کی نگہبانی تو میں رہتے ہیں. یہ غزل بھی بڑی ہمارا پرانی ہو گئی. اس کا ایک شعر جو مجھے غنیمت لگا تھا وہ شعر یہ تھا کہ کیا وہ شعر دوسرا ہے اتفاق سے کہ کہنے کو کیا ایک پل کا تماشا ہے مگر یہ سارے سلسلے ایک لمحے فانی میں رہتے ہیں. تو اس طرح کے بہرحال چھوڑیے، اب وہ میری شاعری واعری کوئی بھی کسی طرح کی کسی لائق نہیں ہے، اور جہاں اتنے اچھے شعر کہنے والے موجود ہوں وہاں میں نہیں ظاہر نہیں ہے نہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں تاخیر ہے. نہیں کرنا چاہتا. نہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. چلیے. اور بہت نہیں میرے نہیں لیے تو یہ بھی ایک انعام تھا اس فنکشن کا کہ آپ سے اتنی دیر باتیں ہوئی سامنے بیٹھے ہوئے. جی 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 انشاءاللہ پھر آگے بھی کبھی نہ کبھی ضرور اس طرح گفتگو کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم نے شمیم صاحب کے ذریعے جدید اردو شاعری کے جو مختلف رنگ ہیں، مختلف رجحان ہیں، اور جو اہم لوگ تھے ان کا ذکر کیا. ظاہر ہے سب لوگوں کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، یقیناً کچھ اہم نام ان کا ذکر نہیں ہو سکے گا، لیکن مقصد یہ تھا کہ جدید اردو شاعری کے اس سفر کو ایک چھوٹی سی نشست میں سمجھنے کی کوشش کرنا، اور آج وہ شاعری ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے بہت سے لوگوں کو شمیم صاحب کی گفتگو سے ایک نئی ادبی بصیرت ملی ہوگی اور جدید شاعری کو سمجھنے کا. خاص طور پر جو نئے شاعر ہیں ان کے لیے بہت سی ایسی باتیں تھیں جو اگر وہ پیش نظر رکھیں تو یقیناً ان کو فائدہ ہوگا. تو آپ سب کا بہت شکریہ شمیم صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کا معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے
جو ظاہر ہے کہ اول تو فہرست مجھے دہرانا مقصد نہیں تھا، پھر یہ جی دوسری چیز یہ ہے، معذرت بھی جی چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو میری کسی بات سے کوئی ایسا کوئی احساس ہوا ہو. بہرحال نہیں نہیں، آپ کی باتوں سے لوگوں نے یقیناً استفادہ کیا ہوگا، اور یہ جو کہ رہے گی انشاءاللہ محفوظ رہے گی، تو آگے بھی استفادہ کرتے رہیں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ، دیکھنے والوں کا بھی، اور LLF کا بھی، رضی صاحب کا اور ایمان کا بھی. تھینک یو سو مچ، اور خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ.